अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत खड़ी कहां पे है। बात सारी है कि हुकूमत का एक अपना नुक्ता नजर है, हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का, उनके वज़रा, उनकी टीम, उनके लोग और जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं। मैं ओपोजिशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल इकोनॉमिस्ट, वो भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, उनकी राय मुख्तलिफ है। ओपोजिशन तो ज़ाहिर है कि फिर वो उसका नुक्ता नजर कुछ और है। इसका खोज लगाने के लिए आज हम मौजूद हैं और इस वक्त डॉक्टर हफीज पाशा, साबिक वजीर खजाना, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो मेरा बुनियादी सवाल कि हम इस वक्त खड़े कहां पे हैं, बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि जो भी हुकूमत की कामयाबियां हैं वो आप ट्विटर के हद पे देखें तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी नजर आती है, गवर्नेंस ट्विटर पे बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर बहुत नुमाया कमी की। इस करंट अकाउंट डेफिसिट की कमी को प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अपने ट्विटर में बहुत ज्यादा उसको जो है बात कर चुके हैं, हमारे और दीगर मिनिस्टर, उनकी काबीना के लोग। बट सेम साइड इस सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट की कमी को लेकर या जिस तरीके से कमी की गई है, मईशत उसकी क्या कीमत अदा कर रही है, मेरे ख्याल से ये भी शायद बताना चाहिए फिर आवाम को। डॉक्टर साहब जी, बहुत मुनासिब सवाल है आपका और मेरा अंदाजा ये है कि कुछ हद तक हालात में ठहराव आया है और ख़ास तौर पे स्टेबिलिटी जो आई है हमारे, जिस तरह आपने जिक्र किया है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में नुमाया कमी ज़रूर आई है और ये हमारी कोशिश थी, इसलिए कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ज़रूरियात हैं वो फिर कम हो जाते हैं। और असल मसला तो यही है कि हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम गुजारा कर सकें, इसलिए हमने IMF को दावत दी। मगर इसकी कोशिश में हुआ ये कि जो इक़दामात लिए गए हैं, जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई हैं, वो कुछ मैं समझता हूँ कि हद से ज्यादा सख्त और बहुत जल्दी किया गया। अब आप इस तरह देखिए कि आपकी जो रुपए की कदर है वो जून के महीने तक 164 तक पहुंच चुकी थी और तकरीबन आप इस तरह देखें कि अगर 105 से शुरू करें तो तकरीबन 1.5 साल के दौरान 60% आपके रुपए में आपने कमी करवाई। दूसरी तरफ आपने जो सूद का जो रेट है, पॉलिसी रेट जिसे हम कहते हैं, उसको 2 गुना कर दिया। तो हुआ ये कि आपने, अंग्रेजी में एक लफ्ज है जिसे हम कहते हैं ओवर किल, यानी कि आपने कुछ जरा जोश में एडजस्टमेंट करने की कोशिश में कुछ जरा ज्यादा ही सख्त और जल्द इक़दामात ले लिए। उसके नतीजे में हुआ ये है कि पैदावार जो है आपके मुल्क की, उसमें नुमाया तौर पर कमी आ रही है। और आज मैं एक नई बात करूंगा जो मैं पहले नहीं किया है, इसलिए कि उस पर हम रिसर्च कर रहे थे। पिछले साल हमें बताया गया कि शरह नमू 3.3% है। ठीक है। जब हमने कुछ नए आदाद शुमार देखे हैं तो मैं और मेरे शागिर्दों ने जब एस्टिमेट किया है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन इससे आधा है, यानी कि 1.6% है। नहीं, 1.6% GDP ग्रोथ आपकी लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस थी, माली साल 2018-19 की आप बात करें, जो कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का पहला माली साल था, और 1.6% जी वो बहुत कम हो गया था। उसकी बहुत से वजूहात हैं और आगे चलकर अगर वक्त मिले तो उस पर बात भी कर लेंगे। ठीक। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अफरात ज़र जो है वो जब आगाज हुआ था इस हुकूमत के दौर का तो वो तकरीबन 5 या 6% की रेंज में। अब इस वक्त अगर आप हमारे जो खाने पीने की अशियां हैं उनकी कीमतें देखें तो उसमें 18%, और अगर आप ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें तो उसमें 11% इजाफा है। मगर इसमें भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें भी कुछ एक तरह से अंडरस्टेटमेंट है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अफरात ज़र आपके डबल डिजिट में हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि घरों के जो रेंट हैं वो सिर्फ 5% बढ़े हैं। इस मुल्क में घरों की बेतहाशा शॉर्टेज है। ठीक है। और खास तौर पे जो लोग दूसरे इलाकों से आते हैं, बसते हैं बड़े शहरों में,
उनको जो मिलता है वो बहुत अब कीमतों में इजाफा सर हो दो चुका है। बुनियादी सवाल आ गए। पहला तो सवाल ये कि ये तो हम पिछली हुकूमतों में सुनते थे कि फेडरल बोर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो शायद वजारत खजाना के अंडर प्रेशर रहता है, और फिर वहां पे हमने देखा कि जो फिगर्स थे वो फजिंग की भी बड़ी बात होती रही है। मैं क्या समझूं इस 3% की ग्रोथ जो आप 1.5% की बता रहे हैं, तो वो नंबर भी तो एफबीएस की तरफ से आया होगा। बिल्कुल आया है। तो क्या वो प्रेशर अभी भी है फेडरल ब्यूरो? मेरा ख्याल ये है, मैं इस बात पे मैंने काफी सोचा और इंशाल्लाह कोशिश हम ये भी करेंगे कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हम बात करें। देखिए बात ये है कि बहुत अरसे के बाद आपके जो माशी हालात इस हद तक मुतासिर हो चुके थे पिछले साल कि 5 शोबों में पैदावार में कमी आई है। आप सबसे पहले जो आपके बड़े फसल मेजर क्रॉप सेक्टर जो है, ठीक है, वो उसमें आपके कमी आई 6%। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपका जो एक बड़ा अहम सेक्टर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब ये 3.3 पे एस्टिमेट किया गया था, मार्च के फिगर्स थे उस वक्त, उसके बाद 3 महीने में बहुत तेजी से गिरावट आई और साल के एंड होने तक ये 3.6% नेगेटिव पे जा चुका था। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें बहुत लोग इसमें रोजगार उनको मिलता है और हुकूमत फोकस भी बहुत करना चाह रही है उसके ऊपर, उसमें 6% कमी आई है। 6% जो है कंस्ट्रक्शन में कमी, ठीक। और फिर आप कॉटन जिनिंग देखें, उसमें कोई 12% कमी आई। और फिर इसके लिहाज से 1-2 और छोटे शोबे हैं जिसमें कमी आई है, ठीक। तो इस तरह की कमी इतने मेजर सेक्टर्स में आने की वजह से 3.3% इजाफा गैर मुमकिन है। ठीक है, सस्टेन मतलब है ही नहीं वो आप। और इसका एक आखिरी बात यह कह दूं इस सिलसिले में कि 2008-9 में भी इसी तरह का रुझान था माशी हालात का, ठीक। और उस वक्त जो शरह नमू बताई गई थी वो 1.7%। ओके, मतलब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली मिलते जुलता है, ठीक। लेकिन जो मुझे याद पड़ रहा है, एक तो आपने बता दी इस वक्त 3.3% की ग्रोथ, और पिछले साल ही हम लेकर चले थे आपके प्राइमरी डेफिसिट का जो नंबर, जो हुकूमत आपको याद होगा कि क्लेम किया जा रहा था शायद 3% समथिंग, वो हुकूमत 1.5-1.6% कर रही थी और वो 3%, 2 गुना 3.3%। 3.3%। तो सबसे पहले तो सर आपने एफबीएस को फेडरल बोर्ड ऑफ नहीं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है। नहीं, अगर उनका रोल है भी तो ये फिगर्स कहां से आएंगे? मैं आपको एक और बात बता दूं अफरात ज़र के सिलसिले में, हाँ। कि घरों के रेंट ये बता रहे हैं कि पिछले साल सिर्फ 5% इजाफा हुआ है। और आप लाहौर में किसी जगह भी जाके लोगों से बात कर लें कि अगर किसी ने नया घर लिया है तो उसमें कितनी तब्दीली आई है। 5% के हमारा अंदाजा ये है कि हमने सर्वे भी किया है कि कम से कम पिछले साल 15% इजाफा हुआ है। 15%, ठीक है। उसके नतीजे में अगर आप कह रहे हैं कि अफरात ज़र 11 है, हाँ। तो ये एक्चुअली है कम से कम 13%। और खाने पीने की चीज जो है उसमें जो इजाफा गवर्नमेंट खुद कह रही है वो 15% है। तो इस वक्त बेरोजगारी में इजाफा और कीमतों में इजाफा, तो लोग परेशान है। मैं आपकी जो रिसर्च है इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान, वो मैं पढ़ रहा था, और उसमें ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं है कि ये हमारा मंत्र है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इतना हमें विरसे में मिला। 2008 में पीपल्स पार्टी को भी मिला था, जी। फिर 2013 में जब PMLN आई तब भी करंट अकाउंट डेफिसिट ही था। और दोनों में जो मैंने एनालाइज किया कि दोनों हुकूमतों ने वेरी स्मार्टली आते के साथ ही वो IMF में चले गए, और उसके बाद रिलेटिवली जो इनके नेक्स्ट ईयर थे 2010 में आपने जब प्रोग्राम खत्म किया तो उस वक्त आप शायद पहली दफा करंट अकाउंट आपका सरप्लस था पीपल्स पार्टी के दौर में ना, लेटर। तो यहां पे भी ऐसे ही मुमकिन हो सकता था। ये जो प्रॉब्लम हुआ सारा, हम चले जाते IMF में और उसके बाद करते, मेरे ख्याल से इस हुकूमत में ये नासमझी हुई है इनसे। देखिए बात यह है कि एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसको ये इस बात का अंदाजा होना चाहिए था कि मुल्क के माशी हालात क्या हैं।
اور انہیں جو میٹنگز ہوئی ہیں جس میں ایک دفعہ میں بھی شامل ہوا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ سپٹمبر کا مہینے کی بات ہے کہ دیکھیے آپ ان سے بات چیت تو شروع کریے، اگر ان کے کنڈیشنز جو ہیں اور شرط جو ہیں وہ بہت سخت ہیں تو پھر آپ کچھ اور راستہ اختیار کریے، مگر بات چیت شروع کر دیجیے، مگر اس کو ڈیلے کیا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ آپ کی پالیسیز تبدیل ہوتی رہیں۔ سپلیمنٹری بجٹ جب آپ جنوری میں لائے تو بڑا ہلکا بجٹ لائے، اس میں آپ نے بہت سے تحفے بانٹے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں تھا اس وقت۔ پھر آپ جب اس سال کا بجٹ لائے ہیں تو اس قدر بھاری قسم کا بجٹ لائے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو پرابلم کیا تھا اس وقت اگر آئی ایم ایف پہ جاتے؟ کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اپنا ایک بروز جو ہے وہ انہوں نے دکھائی تھی، اور وہ اس وقت کا پرابلم تھا کہ کہیں پاکستان جو ہے یہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام سے چائنا کا ڈیٹ جو ہے وہ ریٹائر نہ کرے، کیونکہ کتنا انفلوئنس، اور اب ظاہر کے دیکھیں بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان ریلیٹیولی اس وقت کے مقابلے میں اب بہتر ہے، تو ایف اے ٹی ایف میں بھی تھوڑی سی ہمیں ریلیکس ملا۔ یہ کمپیریزن میں ذرا چاہوں گا کہ اور آئی ایم ایف کا پروگرام جب ڈار صاحب تھے تو انہوں نے کیسے الاؤ کر دیا 105 کے اوپر آپ انجوائے کریں اسے، اتنے سے آپ نے روکے رکھا۔ یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو مارکیٹ بیسڈ ایک میکینزم لے کے آنا ہوگا، تو ان کے تو ریلیجن میں ہی ہے فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ۔ یہ فرق اس میں امریکہ بہادر اور پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ کتنا کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ آپ سے سوالوں کی چھوٹے سے بریک کی طرف میں چلوں گا ود یور پرمیشن۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے میرا سوال تھا کہ پاکستان کی معاشی پالیسیوں میں اور یہ جو کڑا وقت ہے امریکی عمل دخل کتنا ہوتا ہے، تعلقات کیسے ہوتے ہیں؟ جی سر۔ دیکھیے میں اس وقت کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد میں فائنانس میں تھا، اور ہم جب ہم پر امریکہ نے سینکشنز لگائے تھے۔ اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک واقعی ایسا ادارہ ہے جس میں بے شمار ملک بورڈ پہ بیٹھتے ہیں اور یہ ایک ملٹی لیٹرل جسے کہتے ہیں ادارہ ہے، تو امریکہ کے سینکشنز کا آئی ایم ایف کے جو پروگرام تھا پاکستان کے لیے اس وقت جاری تھا، اور اس پہ ہم اچھا کام کر رہے تھے، ریزلٹ اچھے آ رہے تھے، ان کو اس وقت اسے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ اور میں تاریخ کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اس وقت ایک ممبر کی وجہ سے، بورڈ کے ممبر سے وجہ سے اس کیس میں یو ایس اے، اس لیے کہ سینکشنز کسی اور ملک نے نہیں لگائے تھے ہم پر، انہیں پروگرام روک دیا۔ تو امریکہ کا بہت اثر ہے آئی ایم ایف پر، یقیناً وہ سب سے بڑے ممبر ہیں ایگزیکٹو بورڈ کے، کوئی 13-14% شیئر ہیں ان کے، مگر باقی بھی تو ملک ہیں۔ صحیح۔ اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ جب فار سم ریزن مسلم لیگ کے دور میں حالات بہتر تھے، جو رشتہ تھا آپس میں وہ بہتر تھا، انہوں نے 14 ویبر دے دیے۔ ابھی بھی آپ کو خوشخبری 1 گھنٹے پہلے کی سناؤں کہ آئی ایم ایف نے ریویو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اناؤنس کیا ہے، پریس سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان کو پیسے جو ہیں وہ ملنے والے ہیں، کرنچ جو ملنے والے، اور ریویو جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ کے پاس 4 مہینے بلکہ اب تو اور بھی کم ٹائم رہ گیا، ایف اے ٹی ایف میں کیا ہوگا، وہاں کتنا بڑا پریشر ہے پاکستان کے لیے سر؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے اگر آپ چیزیں پڑھیں تو چونکہ کافی عرصہ میں نے نیگوشیٹ بھی کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کیا ہے، تو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ ہاں بھی کہتے ہیں نہ بھی کہتے ہیں، بڑا انگیج رکھتے ہیں۔ ہاں انگیج رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے 2 چیزوں پر اشارہ کیا ہے، اس ابھی سے اسٹیٹمنٹ آیا 1-2 گھنٹے پہلے۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف ای ٹی ایف کے سلسلے میں آپ کو بہت سے اور اقدامات لینے ہیں مارچ تک اگلے سال کے، یعنی کہ ایف اے ٹی ایف پہ ڈائریکٹلی اشارہ کرنا بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ یہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈائریکٹ تعلق اس کا نہیں ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے اس کو لنک کیا۔ جی۔ دوسری بات جو کی ہے جس پہ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے، شاید وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیکس ایگزمپشنز اور ٹیکس بیس کو آپ کو اور براڈن کرنا پڑے گا۔ اب اس کی معنی کیا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ اقدامات لینے پڑیں گے، ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑے گا، کیا یہ ایک پری کنڈیشن انہوں نے ڈال دی ہے؟
البتہ اچھی بات یہ ہے کہ پروگرام کا ریویو سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا ہے اور آگے چل کر یقیناً اگلے 2-3 دن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ حکومت سے کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پہلا ریویو میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ذرا تھوڑا سا ایشوز دیکھے جا رہے ہیں اور یقیناً جو اصل ٹیسٹ ہوگا وہ سیکنڈ ریویو میں ہوگا, آنے والے ریویو میں ہوگا. اچھا, مزید آگے بڑھتے ہیں. فسکل سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹری سائڈ پہ بھی ذرا دیکھیں. جو ریپلیکا ماڈل آپ لے کر آئے ایجپٹ کا پاکستان میں, گورنر اسٹیٹ بینک, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ٹرینڈ تھا پاکستان میں پالیسی ریٹ, ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو فائدہ ہوگا 13.25% کے اوپر, تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیٹ سیکورٹیز کے اندر جتنا ہاٹ منی پاکستان میں آ رہی تھی نا, اب وہ ٹرینڈ بھی, کیونکہ جو پچھلے پی آئی بیز کی آپشنز ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اب تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی کی جو ہے وہ گنجائش ہے. یہ ایجپٹ میں کیا اس ماڈل نے کام کیا تھا اور پاکستان کے لیے کتنا بڑا رسکی ہے؟ اگر یہ ایجپٹ میں نہیں کیا تھا تو ہم پتہ امپوز کیا گیا. دیکھیں, ایک وقت ایسا تھا یقیناً کہ لگ رہا تھا کہ یہ پالیسی کامیاب ہوئی ہے اور وقتی طور پر کافی پیسہ آیا تھا اور ایجپٹ میں اور ریزروز میں اضافہ ہوا, مگر بعد میں ہوا یہ کہ تقریباً ایک وقت پہ وہ سارا پیسہ ہو گیا. ٹھیک, اور اس وقت ایجپٹ کے حالات پھر سے بہت خراب ہو چکے ہیں. تو ہاٹ منی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ہم نے اپنے سود کو 2 گنا کر دیا, 13.25% پہ لے آئے. پیسہ کتنا آیا ہاٹ منی کا؟ $240 ملین. ہمارا ایک دن کا امپورٹ بل جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ہاٹ منی کی پالیسی ابھی تک اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے, اتنا پیسہ نہیں آیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موڈیز وغیرہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورز جو ریٹنگز کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا ایز اے کنٹری وتھ ہائی ڈگری آف ایکسٹرنل رسک. اور آج کے رپورٹ میں آئی ایم ایف نے خود یہ کہا ہے کہ پاکستان کے سامنے اندرونی اور بیرونی خطرات موجود ہیں. سر, موڈیز کی آپ بات کریں ریٹنگ کی, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں, خود ان کی اپنی اسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا 2008 میں ان کو پتا تھا کہ اتنا جو سب پرائم مارگیج کا پوری دنیا میں امریکن اکانومی میں جو حشر ہوا, کیا اس وقت انہوں نے فورسی کیا تھا ان ریٹنگ ایجنسیز نے؟ اس سے بھی زیادہ جو غلطی انہوں نے کی تھی وہ ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس کے وقت جو ہوا تھا 1997-98 میں. پورے آپ کی ایسٹرن ایشین اکانومیز, ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, فلپین, سب بالکل گر گئے تھے, تباہ ہو گئے تھے, اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یقیناً مگر ہوتا یہ کہ بینچ مارک جو آپ کی میوچل فنڈز وغیرہ ہیں وہ ان کو تو ریلائی کرنا ہی پڑتا ہے کسی پر. اگر تینوں ایجنسیز جو ہیں فچ, ایس این پی اور موڈیز ایک ہی بات کرنے لگے تو لوگ اسے سیریس لے لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب جو دونوں ڈار صاحب کے دور میں اور اس دور میں جو فرق ہے, ڈار صاحب میں تھا کہ آپ ایکسٹرنل جو ہے وہ بورو کر کے اور پھر آپ ریزرو کو مینٹین کر رہے تھے. اگر ٹو این ایکسٹینٹ یہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ سیکورٹیز سے آپ ریزرو کو مینٹین کر رہے ہیں, تو اگر یہ آتا پی آئی بیز کے اندر آتا, لیٹس سے فور 3 years, 5 years, 10, 15, تو ایک بات ہے. بالکل آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. اصل ٹیسٹ یہ ہوتا, ابھی تو ٹریجری بل میں آیا ہے جسٹ 3 مہینے 6 مہینے کے لیے, اصل ٹیسٹ ہوتا پاکستان کے بارے میں کانفیڈنس کا اظہار کہ وہ کم از کم 5 سال کے بانڈ بتواتے. پی آئی بیز میں نہیں آئے ابھی تک, وہ ابھی تک نہیں آئے. پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ جس میں پرائم منسٹر بار بار, اس پہ تو کچھ پیسہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جو باہر والے جو ورکرز ہیں انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے گا یا نہیں ہے. ایک بڑا ووٹ, ایک سپورٹ, بہت بڑا سپورٹ بینک ہے پرائم منسٹر کا. اس کی وہ ہسٹری ہے کہ اسی زمانے میں ہم نے ملک کو سنوارو قرض اتارو کی اسکیم لائے تھے. صحیح. اس کے پیسے جو ہیں وہ مناسب طریقے سے واپس شاید نہیں کیے گئے بعد میں. تو کانفیڈنس جو ہے وہ کچھ ہمارے باہر کے ورکرز کا بہت کم ہو چکا ہے. مگر البتہ آپ ان کا شکریہ ضرور ادا کریے کہ آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ تقریباً ایکسپورٹس کے لیول پر آ گئے ہیں.
یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ آپ کے جو 23-24 بلین اگر آپ کے پاس آ گئے. بالکل, یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ملک کے جو آپ کے سارے ایکسپورٹس ہیں وہ اب اسی لیول پہ ہیں جو آپ کے لوگ باہر سے پیسہ بھیج رہے ہیں. اس میں کتنا آپ فرق سمجھتے ہیں کہ کرنسی ڈی ویلیویشن جو ہوئی 30-34% کی, اس کا ایک فینومینا ہوگا, اس کا ایک اثر ہوگا, ایک بلیسنگ ہوگی؟ نہیں, اس میں دیکھیے ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ جب آپ کی کرنسی گرتی ہے تو چونکہ جو ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, جو گھرانے یہاں ہیں جن کو پیسہ ملتا ہے, روپے کی قدر جب گرتی ہے تو ان کو ڈالرز کم بھیجنے پڑتے ہیں. تو اس پہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کا انفلو کم ہو جائے, مگر اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں. ٹھیک, لیکن آئیڈیل سچویشن کیا ہے سر کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بوسٹ کریں, آپ کیا ایف ڈی آئیز آئیں. اچھا, ایف ڈی آئیز کے حوالے سے بھی جو ٹویٹر کی میں بات کر رہا تھا تو اس میں تھا جناب کہ 137% پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ ایف ڈی آئیز وغیرہ بڑھ گئی ہیں. یہ گورنمنٹ کارنر سے ٹویٹرز آ رہے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جناب آپ کا جو ایف ڈی آئی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ 3% گرا ہے. باقی جو انفلوز آئے ہیں وہ صرف اور صرف ڈیٹ سیکیورٹیز کے اندر آئے. جی, تو خدارا کوئی تو پاکستان میں ایسا ادارہ ہو, ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو بتائیں تو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لوگوں کو بھی بتائے کہ یہ ہے کیا, اس کی تشریح؟ میرے خیال سے شاید پتا ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ اس وقت معنی رکھتا ہے جب وہ پیسہ آ کے فیکٹریوں میں لگتا ہے. بالکل, ریل اکانومی کے اندر. بالکل, ہاں. اور یہ جو شارٹ ٹرم ڈیٹ سیکیورٹیز کا پیسہ آیا تھا $240 ملین, اس کی وجہ سے یہ گروتھ دکھا رہے ہیں. مگر بالکل آپ نے مناسب بات کی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 3% گرا ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے اس میں نمایاں طور پر کمی اس لیے بھی نظر آ رہی ہے کہ چائنا کا جو انوالومنٹ تھا سی پیک میں وہ پچھلے سال کافی حد تک کم ہو جا. اب انشاءاللہ گورنمنٹ شاید کوشش کر رہی ہے کہ پھر سے ریوائیو ہو, مگر چائنا سے پیسہ آنا کافی حد تک رک گیا. یہ جو پیسہ آیا ہے نا $240 ملین, یہ ایک ایسی جگہ سے بھی آیا ہے جو پاکستان میں پیسہ لگایا نہیں پہلے, ناروے. اچھا, وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اتنا ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ پہ لے جائیں گے تو ہر کسی کو پھر وہ وارے میں آئے گا. جو ناروے میں جو پیسہ دیا ہے وہ لائسنس کے لیے بھی دیا ہے, ٹیلی لائسنس کے لیے. سر ایک وہ قرضوں پہ کمیشن وغیرہ بھی بنا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سیاسی بھی نعرے ہوتے ہیں, اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ کمیشن جو ہے وہ کس حد تک کیا اس کو فائنڈنگز مل سکتی ہیں, ماضی کے قرضے جو تھے کیا وہ صحیح جگہوں پہ لگے یا نہیں لگے, اور پھر دوسری چیز اس میں کمیشن وغیرہ بنانے کی ضرورت, کیونکہ اگر منسٹری آف فائننس میں ہے تو وہ سارے سب ریکارڈ بھی ہوں گے, سب ساری چیزیں ریکارڈ بھی ہوں گی, پتہ تو ہوں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے پارلیمانی نظام, اس میں ایک بہت اہم کمیٹی ہے جس کا نام ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اور اس کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, اور پریکٹس یہ رہتی ہے کہ ہوتے ہیں مختلف چیزوں پر پروجیکٹس اور مختلف منسٹریز وغیرہ کے, وہ سارے اکاؤنٹس پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں اگر واقعی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کام کرنے کا موقع ملے, اور کچھ زمانہ ایسا بھی تھا جب وہ کام کرتی تھی, بہت افیکٹو کام ہوتا تھا, اس مرتبہ سیاست سے پہلے بہت زیادہ. بالکل, ہاں. اور اب یہ ہے کہ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس چونکہ پارلیمنٹ اتنا ایکٹیو نہیں ہے اور کمیٹیاں کام نہیں کر رہی ہیں, تو اس لیے یہ پروسیس جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے تھرو دا پارلیمنٹ وہ شاید اس حد تک کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سے میرا سوال ہوگا, یہ جو ڈاکومنٹیشن کے لیے ڈرائیو, شناختی کارڈ والا معاملہ جو 3 مہینے کے لیے ٹل گیا, بلا ٹلی ہے, اگر شاید مولانا کا دھرنا نہ ہوتا تو وہ حالات تھوڑے سے مختلف ہوتے, یہ واقعی بلا ٹلی ہے یا کوئی اس کا کنکلوژن ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ایک کمرشل بریک پہلے میں لوں گا, پھر اس کے بعد میں اس کا چاہوں گا کہ جواب اب دیں. ناظرین, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شناختی کارڈ کا معاملہ کہاں جا کے رکے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جانتے ہیں. ویلکم بیک. جی سر, بات یہ کہی جا رہی ہے کہ شناختی کارڈ کا معاملہ پورے تاجر جو ہیں, یہ مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ڈاکومنٹیشن کی بات ہوئی تھی, وہ 1 مین آرمی کہلاتی تھی, اس وقت یہ ان کے قابو میں نہیں آئے تھے, اب کیسے آئیں گے؟ دیکھیے
ایک ریٹائرڈ پروفیسر کی حیثیت سے جس نے تقریباً 30 سے 35 سال ریسرچ کی ہے پاکستان پر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کو پہلے اتنا سخت اسٹانس نہیں لینا چاہیے تھا کہ ہم تو کبھی نہیں جائیں گے پیچھے، ہم نے تو ڈاکیومنٹیشن کروانی ہے، ہم نے آئی ڈی کارڈ آپ کو استعمال کرنا ہے 50,000 کے اوپر وغیرہ، اور پھر وقت آنے پر آپ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ کنسیڈ کر گئے۔ جب ایک دفعہ آپ کنسیڈ کرتے ہیں تو اس کے امکانات اب بہت ہائی ہو گئے ہیں کہ جنوری میں بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ اس طرح کے جب آپ پوزیشن لیتے ہیں تو آپ کے حکومت کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ پرووائڈڈ کہ آپ آئی ایم ایف کو کہہ کے آ گئے کہ آپ ویٹ کے اوپر آ جائیں گے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسیشن کے اوپر آ جائیں گے، اور یہ تو ہم بالکل مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو دستاویزی ہونا چاہیے، ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مس ہینڈل ہوا، یا وہ جو رفتار تھی اصلاحات کی، جو پیس اور مومنٹم ہے وہ بہت تیز، اکانومی شاید وہ جھیل نہ پائے۔ جی یہ بھی بات ہے، بالکل مناسب آپ نے بات کی۔ دیکھیے ایک وقت پر بجٹ میں 96 پرپوزلز لائے گئے، ہم اگر 4 سال میں 96 پرپوزل لے آتے بجٹ میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بھاری بجٹس ہیں۔ ایک سال میں 96 ٹیکسیشن پرپوزلز، یہ ریکارڈ ہے، اور آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ایف بی آر میں، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ قابلیت بھی نہیں ہے، اور نظام بھی کچھ اور ہے جس اس پہ آپ اشارہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اوور ڈوز آف ریفارم لیا ہے آپ۔ اب آپ دیکھیے صرف اس میں آپ کو مسائل پیدا نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے ریفنڈز کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، آپ کے ایکسپورٹس کو جو آپ نے زیرو ریٹنگ جس میں ختم کیا ہے وہ بالکل آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس پر اثر اس کا بہت برا پڑے گا۔ تیسری طرف آپ نے بہت سی چیزیں ایسی لگا دی ہیں پاور سیکٹر وغیرہ میں کہ اس کا بھی اثر بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ آپ ضرور ریفارم کریں، اس ملک کو ریفارم کی یقیناً ضرورت ہے، اور یہ کسی آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ نہیں، ہمارے ہوم گراؤنڈ ایجنڈا ہم نے لکھا ہے، آپ کے اخبار میں لکھا ہے، بزنس ریکارڈر میں سارا ہوم گراؤنڈ ایجنڈا دیا ہے، مگر وہ اس طرح ہو کہ وہ آپ مناسب وقت پہ اس کو کر سکیں اور لوگ اس کو ہضم بھی کر سکیں، یہ نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں اتنا کیوس پھیلے۔ اب دیکھیے نا مارکیٹس میں یہ بیچ میں حالات کافی خراب ہو چکے تھے، کنفیوژن تھا، ایک دو دن تو اسٹرائک پہ بھی چلے گئے تھے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو سوچ سمجھ کے اس خاص طور پہ ٹریڈنگ سیکٹر جس کا ہسٹری آپ نے خود ذکر کیا بہت مشکل تھا، یو شوڈ موو کیئرفلی۔ ٹھیک، اینڈ واٹ اباؤٹ دی ٹیکس کلیکشن اتھارٹی؟ وہ پاکستان ریونیو اتھارٹی بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے، ایف بی آر کو ختم کر کے، پھر وہ انلینڈ ریونیو آفیسرز کی جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اپنا ایک ڈسنٹ نوٹ بھی اس کے اوپر بھیجا، اور بظاہر اب ایسا لگ رہا ہے کہ شبر زیدی صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ بہت ہائی پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے، لیکن اس سے پہلے وہ پالیسی سائٹ پہ انہوں نے کام کیا، مینجمنٹ سائٹ پہ کام نہیں کیا، اور مینجمنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیرارکی ہے، جو وہاں پہ بیوروکریٹس ہیں، وہ ان کو سسٹم میں شاید نہیں ویلکم کیا جا رہا۔ شبر صاحب کا ویلکم جو ہے وہ پاکستان کے ٹریڈرز کر سکتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کر سکتا ہے، لیکن ود ان دی ایف بی آر ان کی ایڈجسٹمنٹ یا ان کو ویلکم کرنا شاید دیکھیے مشکل ہے۔ اس میں 2-3 بڑے مسئلے ہیں پاکستان ریونیو اتھارٹی کے۔ دیکھیے آپ پاکستان میں ایک ریونیو اتھارٹی اس لیے نہیں بنا سکتے کہ آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے جو صوبے ہیں ان کے پاس بھی پورے اختیارات ہیں کہ وہ ٹیکسز لگائیں۔ آپ البتہ جو میں نے آئی ایم ایف کے ٹیم جو آ کے مجھ سے بات کر کے گئی ہے 2-3 دن پہلے، اچھا اس میں آپ کا مجھ سے بات کی ہے، اچھا جسٹ میری ویوز، تو اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ریونیو اتھارٹی ایک آپ نہیں بنا سکتے پاکستان میں، اس لیے کہ یہ فیڈریشن ہے، فیڈرل نظام ہے، 4 صوبے ہیں۔ البتہ آپ ایک چیز کی کوشش کریے کہ ٹیکس ریٹ جو ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا وہ ایک ہو پاکستان میں۔ اچھا اب دیکھیے اس وقت پنجاب میں 16% ہے سروسز پر، سندھ میں 13% ہے، تو اس میں نتیجے میں ایک طرح سے ڈسپیرٹی، کنفیوژن۔ دوسرا جو چیز ہے کہ آپ
ایک ایسا ریٹرن لے کر آئیے جو سب استعمال کریں. یہ دو مقاصد اگر آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو ایک ریونیو اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ سیاسی طور پر بھی غیر ممکن سی بات ہے. نہیں, ابھی جو بات ہو رہی تھی پی آر اے کی, وہ یہی ہو رہی تھی کہ جناب وہ ٹیکس آن سروسز اینڈ گڈز جو ہے وہ پھر فیڈرل ہی کلیکٹ کرے گا, مطلب کہ پروونشل ٹیکس اتھارٹیز ختم ہو جائیں گی. جی یہی تو تھا اسکیم ان کا. اچھا, تو یہ تو بالکل 18ویں آئینی ترمیم کے بالکل برخلاف متضاد اس کی چیز. ایبسولوٹلی اٹ واز رانگ. اب یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر ریفارم کی طرف بھاگتے ہیں اور بعض وقت امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ سوچتے ہیں آرڈیننس کی صورت میں آرڈیننس کی صورت میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو حال اس وقت ہے ہماری یہاں پارلیمانی نظام کا وہ آپ کے سامنے. بہرحال سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا را کوئی ہمیں بتائے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں, کیونکہ ایک طرف ہوتے ہیں ٹویٹرز اور ایک طرف جو ہے وہ زبان ہوتی ہے جو شاید کسی سے برداشت نہ ہو, تو اسی لیے آج آپ کے پاس آئے تھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, اور پاکستان کی اکانومی آج کھڑی کہاں پہ. ہم سب کی دعا ہے کہ معیشت کی دستاویزی بھی ہو, لیکن کچھ ہوش کے ناخن ہمارے جو اس وقت حکومت اور ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.